अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। 27 अक्टूबर को कराची सोहराब गोट से हजारों की तादाद में मौलाना फजलुर रहमान का आज़ादी मार्च चला और 28 की रात को सक्खर पहुंचा। पीपल्स पार्टी की क़यादत सक्खर में इनके साथ शरीक हुई। निसार खोड़ो साहब थे, नासिर शाह साहब थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकामी रहनुमा जो थे वो शामिल थे। फिर काफिला पंजाब दाखिल हुआ। पहला पड़ाव रहीम यार खान था, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असेंबली की 2 सीटें जीती। पर रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी की कोई मुकामी क़यादत सामने नहीं आई। जो लोग सिंध से आए थे वो ही इनके साथ चल रहे थे और वो ही वापस चले गए, जबकि नून लीग की एक मौजूदा MPA और साबिक MNA ने इनका इस्तकबाल किया। फिर कल रात मौलाना ने लाहौर में गुजारी। नून लीग की कोई मरकजी क़यादत इस्तकबालिया कैंप में मौजूद नहीं थी। सबसे बड़ा कैंप शादरा चौक में था, जहां पर नून लीग के 2 MPs, MNA, एक MNA और मुकामी वर्कर्स इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। बड़े लीडर बशमूल शहबाज शरीफ साहब गायब थे। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया और कहा कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से मिलना चाहता हूं, मगर उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए वो मिलने नहीं गए, उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। मगर शहबाज शरीफ साहब इस्तकबाल के लिए आ सकते थे, वो नहीं आए। ये तो सूरत हाल है पंजाब और सिंध की। कल नज़र होगी खैबर पख्तूनख्वा पर। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों दीर, स्वात, मलकंड और बाजोड़ से काफिले कल दोपहर रशकई इंटरचेंज रशकई के मुकाम पर पहुंचेंगे, जहां ANP के सरबराह असफंदियार वली इनका इस्तकबाल करेंगे। बड़ी तादाद यूनिफॉर्म में रजाकारों की भी होगी। अपने साथ जो हैं वो राशन भी लाएंगे, जिस तरह के ड्राई फ्रूट और चने। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स और DC की तरफ से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको कहा गया है कि वो मुजाहिरीन को इस्लामाबाद नहीं लेकर जाएं। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर है कि हुकूमत मुजाहिरीन का रास्ता नहीं रोकेगी। पेमरा को भी हदायत दी गई है कि आज़ादी मार्च को और हुकूमत को बराबर की कवरेज दे। नाज़रीन, दूसरी तरफ JUIFA से भी श्योरिटी बॉन्ड लिया गया है कि मुजाहिरीन जो हैं वो पुरअमन रहेंगे। तो वफाकी हुकूमत ने आज़ादी मार्च पर इस्लामाबाद का जो सिक्योरिटी प्लान है वो भी तैयार कर लिया है। मार्च के शुरा रबात के T चौक से इस्लामाबाद में दाखिल होंगे और ये भी बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहर के हिसास मुकामात पर फौज जो है वो तैनात करने का फैसला कर लिया गया है। अपोजिशन की तरफ से ठंडे इस्तकबाल का मतलब क्या है, यही हम पूछ रहे हैं। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी भी भरपूर तरीके से आज़ादी मार्च में हिस्सा लेने को तैयार क्यों नहीं है? हमारे साथ होंगे लाहौर से अताउल्लाह तारर साहब, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के और एक एडवोकेट भी हैं, वकील हैं। इधर इस्लामाबाद में हमारे साथ हैं कंवल शोजिब साहिबा, तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं बराए प्लानिंग और तरक्की। नईमा किश्वर साहिबा उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं, JUIFA से आपका ताल्लुक़ है, MPA हैं खैबर पख्तूनख्वा से और साबिक MNA भी हैं। सबसे पहले नईमा साहिबा, मौलाना साहब लाहौर से तो निकल गए हैं। आपके आने से पहले हमने बताया कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आए। फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत है वो अभी तक नहीं पहुँचे हैं तारर साहब, मगर वो भी नहीं पहुँचे। तो वो आ सकते थे, इस्तकबाल करने आ सकते थे। डिसअपॉइंटेड हैं आप, मायूस हैं? मौलाना साहब तो कुछ मायूस लग रहे थे आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम बिल्कुल मायूस नहीं है। हमारा मार्च जिस हल्के से गुजरा उसके MNAs, उसके MPAs ने उनका इस्तकबाल भी किया। अच्छा, उनका तो लाहौर में किस MNA ने आपका इस्तकबाल किया? आपने वो मियाँ साहब की स्पीच भी सुनेंगे, उसने स्पीच भी की। मियाँ क्या है, आजकल भी MNA है नाम में, इस वक्त हमारे साथ भी शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि वो बीमार है, उसका वो मसला है। शहबाज शरीफ साहब का बीमारी का मसला है, उसके बैक का जो है उसने वो तो पहले से बताया। लेकिन जिसके देखिए, जितना हम जब हमारा APC हो रहा था मार्च से पहले, उस वक्त हम ये डिसाइड कर चुके थे तमाम सियासी जमातों ने, और उस वक्त हमने तमाम सियासी जमातों से इस पे मुत्तफिक थे कि जिस अंदाज में और जहां वो चाहे, जितना वो सपोर्ट कर सकते हैं वो सपोर्ट करे। हमने किसी को ये नहीं कहा था कि आपने लाजमी आना है और उधर
آپ نے اسپیچ کرنی ہے یا ادھر کھڑا ہونا ہے. ہم نے 2 MNAs تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ نہیں آئے. آپ نے گیلانی صاحب کے بیٹے کو دیکھا، وہ MP ہے، وہ خود اپنا جلوس لے کے گئے، وہ خود جلوس لے کے گئے ہیں، اس میں شامل ہوئے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور کسی نے وہ ساتھ نہیں دیا. اور الحمدللہ آپ نے شاید انٹرو میں بھی ابھی کہہ رہی تھی، جب خیبر پختونخوا سے نکل رہا ہے تو ادھر سے اسفند یار ولی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، وہ خود اس کا استقبال کر رہے. تو اس نے خود اناؤنس کیا ہے کہ میرے بندے آ جائے. تو ایسی کوئی بات نہیں انشاءاللہ. اور الحمدللہ ہمارا آپ کا تو میڈیا نہیں دکھا سکتا، آپ تو کہ پیمرا کے پابندیوں پہ میں قید ہو، وہ کوریج ہمیں نہیں دے سکتے. ہمیں آپ سے مایوسی اور آپ سے گلہ لازمی ہے. ہم آئیں گے جو ہمارے سے آپ کو مایوسی ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں اگر 10% 15%، ہاں آپ کی اپنی بھی مایوسیاں ہے، لیکن آپ نے تو لڑ جھگڑ کے اپنا مایوسی پہ یو ٹرن لے لیا جو آپ پہ پابندی لگی ہے. لیکن ہماری پابندی جو غیر اعلانیہ پابندی لگی ہے اس کو ویکیٹ نہیں کر رہے، حالانکہ ہم سے ایگری کر چکے ہیں کہ کریں گے. لیکن نہیں، وہ ڈرون پہ بھی پابندی لگا لی نا میڈیا سے. اس کا تو آپ نے بڑا اچھا حل ڈھونڈ لیا ہے، ہم آپ کو دکھا بھی رہے تھے شروع میں. یہ جو بات کہہ رہی ہیں یہ غلط نہیں کہہ رہی. یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ میڈیا نہیں دکھا رہا، مجھے یاد ہے جب آپ کے دھرنے ہوئے تھے تو رات ہو دن ہو جب مرضی ہو، خان صاحب 1 بجے بھی نکلتے تھے صبح کے تو کیمرے سامنے ہوتے تھے. تو ان کے لیے کیوں پابندیاں لگ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو منیزے فار انوائٹنگ. دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو انہوں نے مینشن کی اور آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کی ہیں. میں ساروں کو ٹچ کرتی ہوں اور ان کے میڈیا کی بھی آپ کو جواب دے دیتی ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ساری پارٹیز نے مل کے اناؤنس کیا تھا رہبر کمیٹی سے جب لاسٹ ملاقات ہوئی ہے تو ڈائریکٹ مولانا صاحب نہیں اس میں ڈیل کر رہے تھے، پیپلز پارٹی PMLN کے نمائندے شامل تھے. تو ایک جو سینس تھی بن رہی وہ یہی تھی کہ یہ سب کی مشترکہ ایک کاوش ہوگی جس کو لیڈ مولانا فضل الرحمان کر رہے تھے. لیکن آج تو واقعی بڑا ڈس اپوائنٹنگ تھا جب شہباز شریف صاحب نہیں آئے. وہ چھوڑ دیں، مگر یہ بتائیے کہ جو پیمرا کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں اور جس طریقے سے ان کو کوریج نہیں مل رہی، اب تو پشاور ہائی کورٹ کا ایک آ بھی گیا ہے، آبزرویشن آ گئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو بھی اتنی کوریج ملنی چاہیے جتنی کہ حکومت کو ملتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا آپ بطور MNA چاہتی ہیں کہ پیمرا جو ہے ان کو اتنی کوریج دینے کی اجازت دے؟ جہاں تک ان کے میڈیا پرائیویٹ لانگ مارچ اور پھر جو بھی ان کا آگے موڈ ہے، جلسہ دھرنا واٹ ایور جو بھی یہ کر رہے ہیں، حکومت نے ان کو فلی فیسیلیٹیٹ کیا، کہیں نہیں روکا. نہ پنجاب میں ان کو انٹر ہوتے ہوئے روکا گیا ہے. دیکھیں سندھ سے جب پنجاب میں انٹر ہوئے انہیں کسی پوائنٹ پہ اب روکا نہیں گیا ہے. یہ فری اپنے میرا سوال بالکل فرق ہے، میں اس پہ بھی آپ کو بتا رہی ہوں. لیکن سکھر پہ کھڑے ہو کر ان مولانا صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے وہاں پر جو آپ کا ایک چینل ہے، لیڈنگ چینل ہے، ARY کے لوگوں کو کہا کہ ہمیں آپ کی کوریج کی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں. آپ نے جیو کو نہیں کہا؟ آپ چلے جائیں. آپ نے جیو کو نہیں کہا؟ اور بات ہے، میں نہیں مارے تھے. نہیں میں اب آپ ایک منٹ سن لیں نا. دیکھیں ایک بنیادی بات ہوتی ہے، ایز گورنمنٹ آف پاکستان آپ کا اپنا ایک موقف ہونا چاہیے کہ کیا میڈیا کو ایکول کوریج دینی چاہیے کہ نہیں. اور میں آپ سے یہ سوال اس پہ کر رہی ہوں چونکہ پشاور ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں لگی ہے. اور جو پیمرا کو جو نوٹس گیا تھا کل پیمرا کا جو عدالت نے، اس پہ تو آپ کو پتا ہمارے اپنے وزراء نے اتنا پروٹیسٹ کیا اور وہ واپس لے لیا گیا ہے. سو میڈیا ان کی کوریج دکھا رہا ہے جتنی دکھا رہا ہے. اب یہ میڈیا اور یہ جانے چینلز کو دکھانا چاہیے، آئی تھنک ضرور دکھائیں، کیوں نہ دکھائیں، دکھانا چاہیے. اچھا بلکہ دکھائیں، پتہ چلے گا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، کیا مومنٹم بن رہا ہے، کون آ رہے ہیں کون نہیں آ رہے ہیں. کنول صاحبہ جو ہے بیان دے رہی ہیں، جنات کتنے اور انسان کتنے، کیونکہ میڈیا جنات کو تو نہیں دکھا سکتا، انسانوں کو دکھائیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو بھی آزادی مارچ دکھانا چاہیے، اور جس طرح پشاور ہائی کورٹ حکومت یا پیمرا کی طرف سے کوئی ایسی کوئی قدغن نہیں لگی ہوئی. ٹھیک ہے، عطا طاہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. عطا صاحب آپ تھوڑی دیر سے آئے مگر ہم پہلے یہ بتا چکے تھے کہ کس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے وہ استقبال کے لیے مولانا فضل الرحمان کے استقبال کے لیے نہیں گئی. شہباز شریف صاحب جا سکتے تھے، بہت سے اور آپ کے MNAs جا سکتے تھے، ایسا کیوں ہے؟ بہت شکریہ منیزہ صاحبہ. I'm sorry میں ٹیلی فون پہ آپ کی ساری گفتگو سن رہا تھا. جی بات یہ ہے کہ جب مولانا صاحب کا یہ مارچ پنجاب میں انٹر ہوا صادق آباد سے اور پھر بھاولپور، ملتان اور یہ بذریعہ GT روڈ لاہور پہنچا،
تو تمام روٹ پر ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کی کثیر تعداد موجود تھی اپنے ورکرز کے ساتھ اور ہر جگہ پر ان کا استقبال کیا گیا اینڈ the same was the position in لاہور. اب ہمارا جو مین ٹارگٹ یا مین پاور شو ہے وہ 31 تاریخ یعنی کل ہے. ہماری تمام مرکزی قیادت صدر جماعت میاں شہباز شریف صاحب, احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب, امیر مقام صاحب, جنرل قادر بلوچ صاحب, خرم دستگیر صاحب, رانا تنویر صاحب, یہ سب آپ کو کل وہاں پر نظر آئیں گے. میں آپ سے سوال اس لیے کری تھی کیونکہ آج جب وہ پنجاب پہنچے تو قائرہ صاحب جو ہیں وہ سٹیج پہ انہوں نے میاں جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ سٹیج جو ہے وہ شیئر کیا, تو یہ ایک توقع تھی چونکہ لاہور گڑھ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا کہ آپ کے کچھ ایم این ایز یا کچھ جو آپ کی مرکزی قیادت ہے وہ جائیں گے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا استقبال کریں گے. دیکھیے رات جب یہ ٹھوکر نیاز بیگ پر پہنچے تو ملک پرویز صاحب جو ہمارے لاہور کے صدر ہیں اور لاہور کے جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر صاحب سٹیج پر موجود تھے اور جس روٹ سے یہ گزرے ہیں ہمارے ایم این ایز نے ان کو ریسیو کیا. سو مچ سو کہ آج جب یہ شدرہ پہنچے, شدرہ پہ مولانا صاحب کا خطاب کرنے کا کوئی پیشگی جو ہے وہ اعلان نہیں تھا, مگر شدرہ میں ہمارے جو ایم این اے ہیں ملک ریاض, ان کی پریزنس اور ان کا کراؤڈ دیکھ کے مولانا کو اترنا پڑا اور آ کے تقریر کرنی پڑی. پھر اسی طرح جب وہ مرید کے پہنچے تو رانا تنویر صاحب ایک بہت بڑے کراؤڈ کے ساتھ موجود تھے. اب وہ کاموکی کے پاس ہیں, ہمیں لائیو اپڈیٹس آ رہی ہیں, ہمارے پاس یہ واٹس ایپ گروپ موجود ہے جس میں ہمارے لوگ ہمیں لائیو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور ہماری ساری گجرانوالہ کی لیڈرشپ بھی along the route موجود ہے. جو مین لیڈرشپ ہے ہماری, جس طرح میں نے پہلے آپ کو عرض کیا, ان کی پریزنس آپ کو کل مین پاور شو میں نظر آئے گی بیکاز یہ تو انہوں نے پاس کرنا تھا تو ہماری مقامی قیادت ہر جگہ پر موجود تھی. مشترکہ پلان ہے. نعیمہ صاحبہ آپ مطمئن ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے جو کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی توقع تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ مولانا صاحب کی ملاقات ہوگی جب انہوں نے سندھ سے شروع کیا اپنا یہ آزادی مارچ. دیکھیے ان سے فون پہ بات ہوئی تھی, بلاول صاحب سے بھی بات ہوئی تھی اور جب میاں صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا تو ان سے بھی فون پہ بات ہوئی تھی اور چونکہ ڈاکٹرز کی پابندی ہے تو ملاقات تو آج کرنا چاہ رہے تھے, نہ ہو سکی. لیکن جس طرح شہباز شریف صاحب نے مولانا صاحب کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کی تھی کہ اسلام آباد میں خطاب کرنے اور جلسہ آپ کے سٹیج پہ آؤں گا, تو آپ کو عطا صاحب نے کر دیا, تو میرے خیال میں اب آپ کو وہ دور ہونی چاہیے. میری بہن نے کہا شوزف صاحبہ نے کہ پیمرا ہمارے اختیار میں نہیں ہے. عجیب یہ حکومت ہے, ہم کیا کریں. مگر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کوئی قدغن نہیں لگائی. یہی میں کہہ رہی ہوں نا, دیکھیں وزیر اعظم صاحب کے بندے کو نہیں پکڑا نہ گرفتاری ہوئی ہے. ٹھیک بالکل, دیکھیں سن لیں, اسی پہ میں آ رہی ہوں نا, اسی پہ میں آ رہی ہوں. وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیمرا نے میرے کہنے پہ پابندی نہیں لگائی. وزیر اعظم صاحب اس بات پہ ناراض ہے کہ مفتی کفایت اللہ صاحب کو کیوں پکڑا گیا. وزیر اعظم صاحب اس پہ ناراض ہے کہ حمداللہ صاحب کو شہریت کیوں منسوخ کی گئی. اگر ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہ حال ہے اور ان کو اتنا نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں ہمیں اتنے بندے لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو استعفیٰ دینے کے لیے. ان کو خود مستعفی ہونا چاہیے کہ آخر یہ ادارے انڈر کس کے ہے. میں مثال دے رہی ہوں, امریکہ میں اس نے بیان دیا کہ پاکستانی میڈیا امریکہ سے زیادہ آزاد ہے, اس نے بیان دیا. ابھی پرسوں آسما جہانگیر صاحب کا آپ لوگوں کا پروگرام ہوا, سٹیون بٹلر صاحب کو واپس کیا. اگر اس کو آ کے ادھر تقریر کرنے دیتے تو 10 چینلوں نے زیادہ اس کو کوریج نہیں دینی تھی باہر کے ممالکوں میں. لیکن جب اس کو واپس کیا تو پاکستان کی کتنی بدنامی ہوئی. ہماری میڈیا کو کی قدغنیں اس بیان سے جو وہ کہہ رہے ہیں امریکہ میں کہ آپ سے زیادہ آزاد ہے اور آپ کے پروگرام سے اس کو واپس بھیج رہے ہیں. ایک چیزوں کو ان کی یہ جو ہے نا, یہ جو بات کر رہی ہیں کہ جی واقعی میں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کہا کہ جی ہم اس پہ آئے کہ جی یہاں پہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے, آپ کے اتنے زیادہ بیانات ہیں, مگر پھر آپ ویزا دے دیتے ہیں ایک سی پی جے کے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے کوارڈینیٹر کو, ایشیا کوارڈینیٹر کو, وہ آتا ہے تو آپ اس کو وہیں سے روانہ کر دیتے ہیں. اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی, کوئی سینس ہی نہیں بنی ہے اس بات کی. اور دوسری طرف میں نے سنا ہے کہ سدھو صاحب آ رہے ہیں, کرتارپور کی اوپننگ ہے, بہت اچھی بات ہے, ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. مگر کچھ کانفرنسز ہوئی اس کے اوپر جن لوگوں نے, ان ہندوستانیوں نے جنہوں نے مودی کے خلاف آواز اٹھائی, کشمیر میں جا کے کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھائی, ان کو ویزے نہیں دیے گئے. تو دگلی پالیسی کیوں؟
دیکھیں منیزہ، مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے کیونکہ فارن آفس اس کو ڈیل کرتا ہے اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی اپنی کوئی چھان بین اور اپنے پروسیسز ہیں. ماتحت ہے نا آپ کے؟ نہیں، میرے ماتحت تو نہیں ہے نا. حکومت کے اس میں دیکھیں مجھے اس کے پروسیسز کا ایگزیکٹلی پتہ نہیں ہے اور میں یہاں پہ ابھی بیٹھ کے کوئی ایسی بیان دینا نہیں چاہتی ہوں کہ کل کو مجھے دکھایا جا رہا ہوگا آپ تو یہ کہہ کے گئی تھی. لیکن جہاں تک ان کے آزادی مارچ کا تعلق ہے تو میں آپ کو صرف ایک کلیئر کر دوں کیونکہ میں 2014 کا جو دھرنا 126 دن میں موجود تھی وہاں پہ اور مجھے پتہ ہے کہ پہلی رات جس دن دھرنے نے پہنچنا تھا اس دن مجھے اپنے گھر سے باہر جا کے کسی اپنے پڑوسیوں کے یا اپنے ملنے والوں کے گھر سونا پڑا تھا کیونکہ پولیس جو ہے وہ نام انہوں نے لسٹیں بنائی ہوئی تھی اور وہاں کے مقامی ہماری جتنی جو تھی لیڈرشپ اس کو سب کو اٹھا کے اور بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی. گھروں میں سے پکڑ دھکڑ ہوئی تھی. چلیے یہ تو اچھی بات ہے کہ ان چیزوں کو تھوڑا پیچھے کرنا چاہیے. یہ بات نہیں ہے. ہماری لسٹیں بنی ہے, ہماری مقامی قیادت جو ہے ڈسٹرکٹ کی ادھر وہ اپنے گھروں پہ نہیں رہتی. میرا اپنا ہسبینڈ بھی مگر وہ کہہ رہی ہیں کہ اس طرح یہ تو کہنا تو الگ بات ہے. دیکھیں آپ نے ان کو دیکھا یہ سندھ سے چلے ہیں, سندھ سے لے کے ابھی تک ان کو رستے میں کسی نے روکا نہیں ہے, کوئی کنٹینر لگا کے رستے بند نہیں کیے گئے. اب بات ساری ہے نعیمہ صاحبہ کہ اگر تو آپ لوگوں نے ایڈمٹ نہیں کرنا تو کل کا دن بھی موجود ہے, پھر ہم کچھ اگر ہم آپ کو بتائیں کہ دھرنے میں کس طریقے سے پکڑ دھکڑ ہوئی اور کس طریقے سے 245 یہاں لگائی گئی اور کس طریقے سے ہمارے ساتھ جو سلوک ہوا کرتا تھا. حالانکہ ہمارا پولیٹیکل اور ایک ہم نے یہاں سے لوکل لوگ ہمارے آ رہے ہوتے تھے, ان کو بھی مجھے پتا ہے نا ہم پیدل چل کے کتنا دور جا رہے ہوتے تھے. لیکن ایک چیز اگر ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے اور اس پہ اچھی طریقے سے چلا جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور آپ کا جو استحقاق ہے یا جو آپ کا حق ہے وہ آپ ضرور ایکسرسائز کریں. جہاں تک میڈیا کی بات ہے میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ حکومت نے یا پیمرا نے کوئی ایسی قطغن نہیں لگائی ہوئی. آپ اٹریکٹ کریں میڈیا کو, دیں کچھ ایسا کہ وہ آپ کو دکھائیں. دونوں کی جانب آؤں گی. نہیں اس قسم کی باتیں نہ کریں, پرسنل نہیں, ہم دیکھیں ہم یہاں پہ آرام سے بات گفتگو کریں گے. میں طاہر صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہ رہی ہوں چونکہ وہ وکیل ہیں. طاہر صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ پکڑ دھکڑ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہوئی, لسٹیں بنی ہیں, مگر فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ایک کلین وے ملا ہے. اب جب وہ پہنچ جاتے ہیں جمعرات کو تو کیا پلان ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا, اس کے اوپر ابھی تک ابہام ہے. اس کے اوپر مولانا صاحب سے کچھ سوالات کیے گئے تھے لاہور میں, کچھ صحافیوں نے کیے تھے, انہوں نے اس کے اوپر کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. گجرانوالہ تک جائیں گے اور عمران خان استعفیٰ دے دے گا. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا, نتائج تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, لیکن ایک تحریک ہے, قومی تحریک ہے, اور یہ بھی نہیں کہ اگر ہمیں کوئی نتائج اسلام آباد پہنچنے تک نہیں ملتے تو پھر تحریک رک جائے گی. ایسا نہیں ہے, یہ تحریک ہے, یہ کوئی ایک دھرنا نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے دھرنے کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا. آزادی مارچ ہے, آزادی مارچ ایک تحریک کی صورت ہے. اس کو مزید سخت کیا جائے گا اگر اسلام آباد تک پہنچے پر قوم کے اس رائے کا احترام نہ کیا گیا. تو عطا طاہر صاحب یہ ایک تحریک ہے, یہ شاید دھرنے کی شکل نہ اختیار کرے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ تحریک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ کچھ ہی دن یا شاید ایک ہی دن JUIFA یہاں پہ آئے گی, آپ کی قیادت پہ آئے گی, ایک شو آف سولیڈیرٹی ہوگا اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا کل ہی؟ دیکھیے پہلے تو میں کنول شوزیف صاحبہ کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہماری گورنمنٹ تھی تو سول لبرٹیز اس طرح سے سلب نہیں کی گئی جس طرح سے آج کی جا رہی ہیں, جس طرح سے پیمرا کو یہ گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب نے دیکھا کہ ان کو ریڈ زون تک ایکسس دیا گیا جو ان کا پہلا دھرنا تھا, اور اس کے بعد PTV پر حملہ ہوا, پارلیمنٹ کے گیٹ توڑے گئے, وہاں پہ وائلنس پہ ریزورٹ کیا گیا. عصمت اللہ جنیجو نامی ایک SSP کو, مجھے اگر موقع دیجیے گا میں آپ کی باری نہیں بولا پلیز اگر مجھے موقع دیں جی, تو عصمت اللہ جنیجو نامی SSP کی درگت بنائی گئی, ڈنڈوں کے ساتھ مارا پیٹا گیا. اور عمران خان صاحب جب اس لینگویج استعمال کرتے تھے کنٹینر کے اوپر آ کے اور لوگوں کو وائلنس پر انکریج کرتے تھے, انسائٹ کرتے تھے اور کہتے تھے باقاعدہ کہ جاؤ اور گھسیٹ کر لے آؤ گریبان سے پکڑ کر پرائم منسٹر کو, وہ باتیں بھی بڑے تحمل کے ساتھ برداشت کی گئی. جن لسٹوں کی یہ بات کر رہی ہیں جو بعد میں ہوا وہ 2 نومبر کا لاک ڈاؤن تھا, بیکاز دھرنوں میں انہوں نے وائلنس پہ ریزورٹ کیا
تو وہ پھر اسٹیٹ کو اپنی اسٹیبلش کرنا پڑی. آج آپ نے دیکھا کہ ایک سوشل میڈیا پہ کمپیرزن چل رہا ہے منیزہ صاحبہ, وہ یہ چل رہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کا مارچ ادھر سے گزرا آزادی چوک لاہور سے, جہاں پہ میٹرو بس جو ہے وہ گزرتی ہے, تو میٹرو بس بند کر دی گئی, انہوں نے ٹریک ٹیک اوور کر لیا, اور آج ہمارے کارکنان اور GUIF کے کارکنان نے اس ٹریک کو کلیئر رکھا اور باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا کہ جو عام لوگ سفر کرتے ہیں میٹرو بس پہ وہ روٹ کھلا رہے. تو یہ کھلا ایک آپ کے سامنے آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ پورا من احتجاج ہے, مگر میرا سوال جو آپ سے تھا وہ یہ تھا جی, میں اس طرف اب آ رہا ہوں جی, میں ریسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا, میں اس طرف آ رہا ہوں. دیکھیے آئندہ لاہے عمل کا اعلان جو ہے وہ اسلام آباد میں کیا جائے گا, اور اگر یہ ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ واپس آیا جائے, تو ایک فیوچر کا جو ہے لاہے عمل وہ باقاعدہ کلیئرٹی کے ساتھ اس تحریک کا اگلا قدم کیا ہوگا وہ دونوں تمام اپوزیشن پارٹیز کی قیادت جو ہے وہاں پہ جوائنٹلی ڈیسائیڈ کر کے وہاں پہ اناؤنس کرے گی. ابھی فی الحال جو ہے ٹارگٹ از کہ اسلام آباد کل پہنچنا ہے, پاور شو کرنا ہے, فیوچر کی اسٹریٹجی وہاں پہ پھر بامی مشاورت کے بعد کی جائے گی. جیسے مولانا صاحب نے کہا یہ ایک تحریک ہے, اور تحریک جو ہے وہ آن گوئنگ ہے. بات ہوئی تھی کل بھی نعیمہ صاحبہ, مگر مولانا صاحب نے آج جو بات کہی ہے نا, آج میں سمجھ رہی تھی کہ مولانا صاحب کو دیکھوں گی تو شاید وہ زیادہ خوش نظر آ رہے ہوں گے, چونکہ بہترین طریقے سے ایک طریقے سے کافی لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ رہے, مگر ان کا یہ کہہ دینا کہ اگر ہمیں نتائج اسلام آباد پہنچنے تک نہیں ملتے تو تحریک رک نہیں جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو تحریک کا نام انہوں نے دیا, بار بار انہوں نے کہا کہ یہ دھرنا نہیں ہے. کیوں ایسا کہنے پہ وہ مجبور ہوئے مولانا فضل الرحمان صاحب؟ دیکھیں منزہ, ہم نے شروع دن سے ہم اسی بات پہ ہے کہ نہ تو ہم اس کو دھرنے کا نام دے رہے, نہ ہم اس کو لاک ڈاؤن کا نام دے رہے. یہ آزادی مارچ ہے اور تحریک ہے, اور یہ تحریک آج سے شروع نہیں ہے کہ جو سندھ سے شروع ہوا ہے. یہ اگر آپ لوگ جا کے کہیں بیٹھنے والے ہیں تو پھر دھرنے کا نام کیوں نہیں دینا؟ نہیں, اب دھرنے جو ہمارے ملک میں جتنے بدنام ہوئے ہیں ہم اس چیز پہ نہیں جا رہے, اور ہم بار بار اس چیز سے نہیں, دھرنا ہمارا بالکل نہیں ہوگا. اور مولانا صاحب نے یہ ڈے 1 سے کہا تھا, اور یہ تحریک آج سے تو شروع نہیں کہ سندھ سے ہم روانہ ہوئے. جس دن الیکشن ہوا اور 27 کو وہ متحدہ جماعت کا فیصلہ آیا کہ ہم اس الیکشن کو نہیں مانتے, فری اینڈ فیئر الیکشن موومنٹ کا وہ آغاز ہوا, تو ہمارے مارچ شروع ہوئے, پورے ملک میں ہوئے. 15 مارچ اس سے پہلے بھی کیا, تو یہ تحریک ہماری شروع ہے. اور انشاءاللہ ہم نے جو جس طرح کہا ہے مولانا صاحب کی, آپ اس کو بھی یاد کریں, مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے کارکن کو بھی تھکانا نہیں ہے, میں ایسے انداز سے اس کو چلاؤں گا اگر اسلام آباد آ کے نیکسٹ میں لائے عمل دوں گا کہ نہ میرا کارکن تکے اور نہ ہماری تحریک. اور بہت سارے کھانے پینے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں, تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے ناظرین کہ شاید JUIF کا بیٹھنے کا ہی ارادہ ہے. اس کے اوپر مزید بات کریں گے مگر وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے جو نظر ہے ظاہر ہے وہ آزادی مارچ کے اوپر ہے, اور مولانا فضل الرحمان نے رخ کر لیا ہے اب اسلام آباد کی طرف. مگر انہوں نے بہت سارے بیانات بھی دیے ہیں, راستے میں دیے ہیں, اور ایک جگہ پہ انہوں نے وزیر اعظم کو سیکیورٹی رسک بھی کہا ہے. مجھے یقین ہے کہ پہلے بھی آپ یہ ساری باتیں سنتے رہے ہوں گے, اور پاکستان کے تقریباً تمام وزیر اعظم جو ہیں ان کو سیکیورٹی رسک کہا گیا ہے. مگر اس بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہمارا حکمران کہتا ہے ہر محاذ پر پاکستان کو ایک دفاعی پوزیشن میں ڈالا ہوا ہے. کنول صاحبہ, یہ اس تقریر کی بارے میں بات کر رہے ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے نیو یارک کے اندر کی تھی, جہاں پہ انہوں نے کچھ بیانات دیے تھے جس کے بعد کافی کیاسرائیاں بھی ہوئیں, کنٹروورسی بھی ہوئی. تو نیشنل سیکیورٹی رسک مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں. دیکھیں, مولانا صاحب اکثر اپنی باتوں سے پھر جاتے ہیں اور لفظوں سے کھیلتے ہیں بہت زیادہ. ان کا تھوڑا سا ٹریک ریکارڈ بتا دوں. مولانا صاحب نے پیپلز پارٹی کے ساتھ حلوہ کھایا, حکومتی حلوہ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے عورت کی حکمرانی کو ویلیڈیٹ نہیں کیا, برداشت کیا تو تسلیم نہیں کیا. اسی طریقے سے یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کر رہے ہیں, اس پہ آلریڈی بہت بات ہوئی ہے. جس طریقے سے جو بات وزیر اعظم نے وہاں پہ کی تھی پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ کی تھی,
اور ماشاءاللہ از اے ویری ویل ریڈ پرسن. ISI پاکستان کی سٹیک ہولڈر ہے اور پاکستان کے اسٹیٹ کے جتنے ادارے ہیں اسٹیٹ کے وہ سارے آن پیج بھی ہیں. اگر ایسی کوئی ایشو ہوتا تو ISI سے سب سے پہلے رسپانس آنا چاہیے تھا کہ اگر ان کو اس طرح آن سٹیک کیا جاتا. ISI رسپانس نہیں دیتی؟ نہیں, آ جاتے ہیں رسپانس. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ کے کسی ایسے حساس ادارے کو, اور اگر کوئی اتنے ہائی لیول پہ جا کے کسی باہر کے ملک میں, اصل میں اس کا کانٹیکس کچھ اور تھا, اسٹیٹ کو اور پاکستان کی سیکیورٹی کو اگر اس وقت کسی سے تھریٹ ہے یا کوئی صحیح معنوں میں اس کو خراب کر رہا ہے تو وہ مولانا کی ذات ہے. آپ اٹھائیں انڈین میڈیا میں اس وقت جو ہیرو کا رول پلے کر رہے ہیں, کشمیر کا نیریٹو اگر کسی نے یہاں بلڈوز کیا ہے وہ مولانا صاحب ہیں. کہ 10 سال انہوں نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے, کون سے آپ بتا دیں کس فورم پہ جا کے انہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے. آج یہ جو آزادی مارچ کہہ رہے ہیں اس کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جس دن ایگریمنٹ ہوا ہے ہماری جو کمیٹی گئی, جو ہمارے ممبران ہیں حکومتی, ہاں جی, اس میں انہوں نے جوائنٹ پریس کانفرنس کی یا ایک بیانیہ جاری کیا باہر آ کے, جس میں صرف وینیو پہ بات ہوئی. مولانا کی کون سی ڈیمانڈز ہیں, کیا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, اور ابھی وہ تحریک میں وہ انہوں نے چینج کر دیا. نہیں, انہوں نے بتائی ہے نا, نعیمہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں اور اگلے سال انتخابات ہوں, کسی بھی مداخلت کے پہلے ہی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ حکومتی کمیٹی گئی تب ہے کہ جب یہ بات پیچھے ہو گئی کہ پرائم منسٹر کس بات کا استعفیٰ دیں, کیوں استعفیٰ دیں. مولانا کو تو ہمیشہ عادت ہے الزام تراشیاں کرنے کی. یہ اپنے آپ کو مذہبی رہنما کہتے ہیں. میں آؤں گی آپ کے پاس, مجھے ایک صرف آرگیومنٹ کمپلیٹ کرنے دیں. ان کی عادت ہے الزام تراشیاں کرنے کی. پہلے یہ یہودی ایجنٹ کہتے تھے, حالانکہ کافر یا کوئی اس قسم کی بات کریں. اس قسم کی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں کہ فلانا کس کا ایجنٹ ہے, یہ تو ہم عرصے دراز سے اس ملک کے اندر سن رہے ہیں, اور آپ کی لیڈرشپ نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کم از کم اب ہم یہ نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو نیشنل سیکیورٹی رسک نہیں کہیں گے. تو کیا یہ درست بیانات ہیں دینا, آپ اس کو انڈورس کریں گے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ ہم نے 90 کی دہائی سے بہت کچھ سیکھا, اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت جو ہے وہ ہم ایوالو کیے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہم نے بڑی آگے پھر جو ہے وہ ایک میچور پالیٹکس کی. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی فورن پالیسی جو ہے اس پہ کرٹیسزم ایک اور بات ہے, اور سویپنگ سٹیٹمنٹس دینا ایک اور بات ہے. اینڈ آبویسلی فورن پالیسی پہ اگر تحفظات ہیں, ہمارے بھی ہیں, ہم اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. اب فار ایگزامپل UNGA کی سپیچ کا جو بلڈ اپ تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. یعنی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کے اندر ہم ریزولوشن ٹیبل نہیں کر سکے, اور پھر جو سپیچ کے بعد کا فالو اپ ہے یعنی وہ گفتم نشستم برخاستم ہو گیا. اور ابھی تک مجھے دو رائے ہو سکتی ہے, مگر یہ جو نیشنل سیکیورٹی رسک کہنا, یہ تو ہم بینظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں سن چکے, پھر نواز شریف صاحب کے بارے میں ابھی حال ہی میں ہم سنتے رہے کہ میاں صاحب بھی نیشنل سیکیورٹی رسک ہے. یہ نیریٹو صحیح ہے, اس بحث میں جانا صحیح ہے, درست ہے, اور ملک کے فائدے میں ہے کہ نہیں؟ اگر آپ میری دیکھیے میری رائے اگر آپ پوچھیں تو اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے. بٹ آپ کرٹیسائز ضرور کریں, اور اس میں عمران خان صاحب نے نا اس پالیٹکس میں ایکچولی خود بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے. یعنی جب وہ دھرنے کر رہے تھے تو میرا خیال ہے ان کے القابات سے شاید ہی کوئی قومی لیڈر ہو جو بچا ہو. آپ کو مناظر یاد ہوں گے جب محمود خان اچکزئی صاحب کی نقل اتاری گئی سر پہ سکارف پہن کے. اب مجھے بتائیے کہ کیا ایک نیشنل لیڈر کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایک نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر اس طرح کی حرکات و سکنات کریں؟ سبھی نے کی ہوئی ہیں, مگر کشور صاحبہ آپ کی جانب آؤں گی, اس لیے چونکہ جس قسم کے بات چیت ابھی ہو رہی ہے اور جس قسم کے بیانات ہو رہے ہیں, ایک مذہبی کارڈ بھی کھیلا جا رہا ہے, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کو تحفظات ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس بحث میں نہیں جانا چاہیے اور ملک کو اس موڑ پہ نہیں لانا چاہیے, لوگوں کو اس موڑ پہ نہیں لانا چاہیے. لوگ تفریق کی سیاست کو پسند نہیں کرتے. دیکھیں, اگر ہمیں کہہ رہے, ایک تو خیر اس پہ بھی بہت بحث ہو سکتی ہے کہ مذہبی کارڈ کا لفظ کیوں ہم استعمال کرتے ہیں. ہمارا ملک اسلام پہ بنا ہے, ہمارے آئین کی شکیں ہے, اور ہم اس پہ کڑے ہیں, اور ہر مسلمان اس پہ کڑا ہے, اور ہم اس سے پیچھے نہیں جائیں گے. لیکن شوزف صاحبہ نے کہا کہ مولانا صاحب بات
سے پھر جاتے ہیں تو یہ بھول چکی ہے کہ ہم یو ٹرن کو لیڈرشپ کی نشانی نہیں سمجھتے، یہ بات نہ کریں. لیکن انہوں نے کہا اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر عمران خان صاحب نے کہا، یہ خود ہی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے، مطلب واقعی ہماری ریاست تو کہتی ہے ہم نے القاعدہ کی کوئی وہ نہیں کی، لیکن ہمارا حکمران کہتے ہیں نہیں ہم نے القاعدہ کی ٹریننگ کی. ہماری ریاست کہتی ہے ہمارا اسامہ بن لادن میں کوئی کردار نہیں تھا، ہمارا حکمران کہہ رہے ہیں نہیں انہوں نے اس کو سپورٹ کیا. اس کو چھوڑے، یہ کہہ رہی ہے مولانا صاحب نے کشمیر کمیٹی میں کچھ بھی نہیں کیا، بالکل نہیں کیا، اور نہ ہم نے کشمیر بیچا. ہمارا کشمیر کا منسٹر پرسوں کیا کہہ رہا تھا، اس نے کہا ایک میزائل ہم نے انڈیا کو مارنا ہے، ایک ترکی اور سعودی عرب اور اس کو بھی ایک میزائل مارنا ہے. یہ ہمارے کیا یہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یو این میں جا کے جس سپیچ کی ہم تعریفیں کر رہے، یو این میں جا کے ہمارا حکمران دھمکی دے رہے کہ میں نے ایٹامک بم استعمال کرنا ہے. انڈیا میں آج اس پہ جشن ہو رہا ہے، ہر ملک میں. یہ کہا کہ یہ خدشہ ہے کہ نیوکلیئر بام جو ہے، میں نہیں چاہتا کہ یہ دونوں ممالک ایک آپ خود سمجھو آج انڈیا اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں مت کریں، صحیح بات کریں، صحیح کانٹیکسٹ پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیا. مگر دیکھیے تنقید تو ہوئی تھی نا کہ یہ جو بیان انڈیا آج کر رہے ہیں میں جب سپیچ ہوتی ہے تو اس کا کوئی کانٹیکسٹ ہوتا ہے، کوئی دھمکی نہیں دی گئی، انڈیا کو سمجھائے، کانسیکوینسز بتائے گئے ہیں. انڈیا کو آپ سمجھائیں نا، اجیت ڈوول سے بات کریں. اجیت ڈوول سے کریں، آپ نے لی، ہم نے نہیں لی. اینڈرسن جیت نے فنڈنگ، آپ نے نہیں. فارن فنڈنگ میں آج ہمیں تو کسی نے نہیں کی نا. دیکھیں ان چیزوں، دیکھیں یہ انہی چیزوں پہ آ رہی ہے. ایک طرف سے ہم پہ الزام لگا رہے کہ آپ ادھر سے انڈیا آپ کو سپورٹ کرے، دوسرا ہمیں لیٹر تھما رہے کہ راہ سے آپ کو خطرہ ہے، افغانستان سے آپ کو خطرہ ہے. آخر ان کو اپنی بات کی خود سمجھ نہیں آ رہی، پھر ہمیں یہ کیوں دے رہے؟ آپ نے ان کو ویسے دیے نوٹ کہ راہ سے آپ کو خطرہ ہے، یہ آپ کو کیا اعلامیہ جاری کیا گیا؟ کیا لیٹر کیا ہے؟ لیٹر دیا گیا کہ آپ کو راہ سے خطرہ ہے؟ کس چیز کا خطرہ ہے؟ مولانا صاحب کو خطرہ ہے، وہ مارچ میں نہ نکلے، جان کا خطرہ ہے، جان کو خطرہ ہے. اور کیا کرتے ہیں ہم؟ وہ ایجنٹ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر وہ ہم ایجنٹ بھی ہو گئے. میں نے تو نہیں کہا کہ ایجنٹ ہو گئے، ان کی تصویر آئی ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی ملاقات ہوئی ہوئی ہے، کوئی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے تو بات کر لیں. کس کے ساتھ؟ اجیت ڈوول کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مدنی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کے ساتھ بھی بیٹھے تھے. تو جب مودی کے ساتھ بیٹھے تھے، دیکھیں مودی کے ساتھ جو بیٹھے تھے وہ ابھی کی بات نہیں. اور دوسرا JUIH کی آف شوٹ ہے، یہ جمعیت علماء اسلام ہند کی آف شوٹ ہے. جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، 106 سال کی ان کی نہیں ہے ہسٹری، یہ اسی جمعیت علماء اسلام ہند کے ساتھ ہی ہے نا، انہی کے آئیڈیالوجی کو لے کے چلتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ سندھ سے انہوں نے مارچ شروع کی تھی، آزادی مارچ ہے، آپ کشمیر کے نام پہ چلو مارچ کر دیتے. این اس ٹائم پہ جب کشمیر کا پورا ایک مقدمہ بلڈ اپ ہوا ہے، اس کو ٹوٹل انہوں نے آؤٹ کر دیا. تو کشمیر کے مزار پہ آج تک گئے نہیں، علامہ اقبال کے مزار پہ آج تک گئے نہیں. آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں صرف اتنی بات کہوں گی کہ جو جمعیت علماء اسلام ہند نے وہاں فتویٰ دیا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ انگ ہے، مولانا صاحب اس کو انڈورس کر رہے ہیں پاکستان میں. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کشمیر کو بیچا ہے، کیونکہ یہ ایک قرارداد جمع نہ کروا سکے یو این میں، جس کو صرف 16 ممبر چاہیے. یہ جس سعودی چھوٹی سا میں سمجھ رہی تھی کہ ہم ایسے مرحلے سے نکل گئے ہیں بحیثیت قوم کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر یہ جو الزامات لگاتے ہیں کہ کون کسی کا ایجنٹ ہے، شاید وہ بات اب ختم ہو گئی ہے، مگر یہ بحث پھر سے شروع ہو گئی ہے. اور ناظرین، ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی وزراء اعظم آئے ہیں ان کے اوپر یہ سب کے پر الزام لگا ہے کہ وہ ایجنٹ ہیں، کسی اور ملک کے لیے کام کرتے ہیں. جتنے بڑے لیڈر ہیں ان کے اوپر بھی الزام لگا ہے کہ وہ ایجنٹ ہیں، کسی اور ملک کے لیے کام کرتے ہیں. صحافی آتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ الزام لگتا ہے کہ وہ ایجنٹ ہیں، کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں. تو ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک ہی کسی اور کے لیے کام کرتا ہے. تو ظاہر ہے یہ بدقسمتی ہے ہماری. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ بحث سن کے. وقفہ لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. عطا تاڑر صاحب، یہ جو بحث اب نئی چھڑ گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا انجام اچھا ہوگا اور کوئی مثبت انجام ہوگا؟ یہ جو بحث ہے کہ جی فلانا یہ ہے، فلانا ایجنٹ ہے، فلانا کسی اور ملک کی طرف دیکھتا ہے مگر اپنے ملک سے مخلص نہیں ہے. دیکھیے، اس طرح کی نیگیٹو کانوٹیشنز والی ڈیبیٹ کا کبھی بھی کوئی مثبت جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے.
بٹ دیکھیے میں اس پہ تھوڑا سا نا اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کو بیان کرنے کا. اب فار ایگزامپل انہوں نے بات کی اور انہوں نے اتنے الزامات لگائے, تو مطلب دیکھیں آپ جب میئر آف لنڈن کا الیکشن تھا, ایک طرف ہمارے صادق خان صاحب کھڑے تھے برٹشر آف پاکستانی اوریجن, تو پھر زیک گولڈ سمتھ صاحب کی کیمپین بھی چلائی. میں اس پہ کوئی الزام نہیں لگا رہا, بٹ دیکھیں پھر آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں تو کیچڑ آپ پہ بھی اچھلے گا. آپ شیشے کے گھر میں رہ کے دوسروں کو پتھر نہیں مار سکتے. اور یہ منیزہ صاحبہ 2014 آنورڈز ایک جو اوئے کلچر کا ریوائیول ہوا اور ایک بد تہذیبی پالیٹکس کے اندر آپ نے نواز شریف صاحب کی سٹوریز نہیں سنی ہوئی جو تقریریں وہ بے نظیر صاحبہ پہ کرتے رہے ہیں؟ آپ کی ٹرن میں نہیں بولا, آپ نے بات کرنی. عطا صاحب آپ غلط الزام تراشی کر رہے ہیں. اس 2014 سے پہلے والی جاتوں تو اٹھا کے دیکھیں. میں آپ کی بات ایک سوال اس کے اندر ڈال, میں آپ کی بات کر دوں گا. جی آپ صاحب کی سپیچیں سن لیں. نواز شریف صاحب اپنی بات مکمل کرنے میں آتا پیٹ پھاڑ کے جو گھسیٹنے والی تقریر تھی وہ کیا آداب کے خلاف. عطا طاہر صاحب کو مکمل کرنے کی پلیز میں دیکھیں آپ نے اپنی بات کر لی. دیکھیے میں UNGA کی سپیچ کی بات کر رہا تھا کہ اس کا جو بلڈ اپ تھا وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, اور اس کے بعد ایک فالو اپ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ آج تک انہوں نے کتنے ڈیلیگیشنز بھجوائے کیپٹلز آف دا ورلڈ میں, کتنے انٹرنیشنل فوراز کو انہوں نے کانٹیکٹ کیا. ان کو تو چاہیے تھا کہ ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھیے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا, ہمارے پریزیڈنٹ کی ٹویٹ آئی, انہوں نے کہا جی میسج فار مودی فرام پاکستان از کلیئر, وی اسٹینڈ ود دا گورنمنٹ. یہ آزاد کشمیر مظفر آباد گئے تو پرائم منسٹر کے ساتھ ہمارے PMAJ کے جو مسلم لیگ کے وہاں کے صدر بھی ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھے نظر آئے. انفارچونیٹلی یہ پوری اپوزیشن کو اپنے ساتھ کشمیر کے ایشو پہ اکٹھا نہیں کر سکے اپنے نیچر کی وجہ سے. اس کے بعد یہ کیپٹلز آف دا ورلڈ میں جا ہی نہیں سکے. یہ پارلیمنٹیرین کے ڈیلیگیشن بھجواتے, یہ ریٹائرڈ بیوروکریٹس کے ڈیلیگیشن بھجواتے, یہ ڈپلومیٹس کو اکٹھا کرتے. تو جب اس طرح کی آپ کی نان سیریسنس ہوگی کہ آپ نے ایک سپیچ کی اور آپ چپ کر کے بیٹھ گئے, تو دیکھیں اس پہ لوگ باتیں تو کریں گے, بٹ کسی کو ایجنٹ ڈکلیئر کرنا آئی تھنک وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی دوسرے کے بارے میں یہ بات جو چلیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا یہ مناسب نہیں, مگر ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گی, چونکہ یہ جو سوال ہے یہ آ رہا ہے لاہور پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن پریزیڈنٹ کی طرف سے خواجہ عاطف سے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سینئر پولیس آفیشل نے ان کو فون کیا اور ان کو کہا کہ جو پیٹرول پمپس ہیں ان کو خالی رکھنا اور آزادی مارچ والوں کو آپ نے کوئی پیٹرول نہیں دینا. اس کے اوپر وہ سراپا احتجاج ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے پیٹرول پمپ خالی رکھیں, چونکہ اگر ہمارے پیٹرول پمپ کے اوپر لوگ آئیں تو ہم پیٹرول تو دیں گے, دوسرا اگر توڑ پھوڑ ہو گئی تو پھر ہماری جو ہے وہ جو زندگی اس کے کون تحفظ کرے. اچھا منیزہ میں پہلے اس کو ان کو رسپونڈ کر دوں کیونکہ انہوں نے پہلے بھی بات کی تھی, اس کا بھی میں کرتی ہوں آپ کو, مجھے کیونکہ اس کا بھی پتہ نہیں ہے, میں آپ کو اپنی بات نہ کرے. نیما صاحب آپ سے تو نہیں میں نے ڈائریکشن لے کے بات کرنی ہے نا, میں نے تو جو ہیں اینکر ان سے بات کرنی ہے. عطا صاحب جو بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کلچر انٹروڈیوس کرا ہے, اس سے پہلے کی ان سے کہیں سپیچز اٹھا کے دیکھیں, یہ پیٹ پاٹ کے گھسیٹنے والی سپیچز جو ہوتی تھیں شہباز شریف والی, نہیں منیزہ لیٹ می اسپیک ناؤ, تو کیا وہ بہت کلچر اچھا انٹروڈیوس ہو رہا تھا؟ جو بے نظیر صاحبہ کے خلاف جتنی کریکٹر اسیسینیشن اور ان کی تصویریں جو چھاپ کے بھجوائی گئی تھیں اور مگر ٹور آن ٹور میں کر رائٹ نا, اور حکومت واحد جماعت ہے اور عمران خان واحد لیڈر ہیں جنہوں نے آج تک کسی خاتون کی کبھی کریکٹر اسیسینیشن نہیں کی, کسی خاتون کو کبھی رسپونڈ نہیں کیا, اور اگر اوئے گالی ہے تو اوئے کے بعد والا نام جو لیا جاتا تھا کیا یہ اس کو گالی سمجھ رہے ہیں؟ سو بات یہ ہے کہ جو سیاست میں جو چیزیں انہوں نے اسٹیبلش کی ہیں وہ مثالیں کوئی نہیں آج تک پوری کر سکا, اور ہمیشہ عمران خان کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کے صدر ہیں, میں دیکھیں وہ یہ بیان دے رہے ہیں, I can check and then I can tell. اگر کسی آفیشل نے انہیں فون کیا تو میری تو اب یہ نوٹس میں نہیں ہے, بیکاز جب ہم نے کھلا راستہ دیا ہوا ہے اور ہم انہیں آنے دے رہے ہیں. لیکن ایک چیز کا میں آپ کو ابھی بھی بتا دوں, اگر کوئی اشتعال انگیزی شر پسندی تو سٹیٹ کے ادارے حکومت نہیں, سٹیٹ کے ادارے ایکشن میں آتے ہیں, آپ سٹیٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں. اور اس میں سٹیٹ کے ادارے بھی آپ کے ماتحت ہونے تو چاہیے, ماتحت ضرور ہوں گے, لیکن ان کے ایک پروٹوکولز ہوتے ہیں, ان کے سٹینڈرڈ آپریشنل جو سیم پیج پہ ہونے چاہیے نا, وہ بالکل صحیح ہے. لیکن اگر یہ اس طرح کریں گے تو جو آپ کے جو وہاں پہ IG پولیس ہیں یا پولیس کی اپنے ایک سٹینڈرڈ ہے, ویسے بائی دا وے عطا طاہر صاحب کو شاید پتہ نہیں ہے, یہ G9 میں ہم لوگوں کو
पंजाब पुलिस ने पकड़ के अच्छा चलिए ये माजी की बातें छोड़े, अब मुझे आगे बढ़ने दीजिए। पुराना माजी नहीं है ना, उनको पता नहीं है। नईमा साहिबा, आप जो आ रहे हैं इधर इस्लामाबाद, क्या वाकई में आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा? क्या वाकई में आपके अगर लोग उठाए जा रहे हैं तो उठाए जा रहे हैं कि नहीं? देखिए शहजाद मुनीज़े, मैंने आज गाड़ी फुल करवाई क्योंकि उधर लेटर मिला है सबको कि आपने किसी को पेट्रोल नहीं देना। असल में अफसोस की बात यह है हुकूमत को पता ही नहीं है क्या हो रहा है ना। इनका लेटर इशू हुआ है, खाना इनको नहीं देना, आपने वो लेटर पढ़ा होगा, साउंड सिस्टम इनको नहीं देना, दूसरी जो भी बुनियादी फैसिलिटीज है वो इनको नहीं देनी। इन्होंने अभी शुरू में कहा कि हमारा मुज़ाकराती कमेटी आई थी। तो पुरअमन रहेगा ना, आपका जो एहतजाज है पुरअमन रहेगा, तो फिर हरकत में नहीं आएंगे। तो पुरअमन नहीं है, कोई एक वायलेंस आपने देखी है, कोई एक छोटी सी आपने देखी है, आप क्लेम कर सकते हो। हम तो बिल्कुल पुरअमन है, हमने कोई पत्ता टूटा है अभी तक, हमारा तो ये 16वां एहतजाज है, कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा मुज़ाकराती कमेटी आई थी उनके साथ, मुज़ाकराती कमेटी के पास कोई मैंडेट नहीं था हमारे मुतालबात का, उसके साथ वेन्यू सेट होना था। उन्होंने हमसे वादा किया था कंटेनर हटाएंगे, अंसारुल इस्लाम से पाबंदी हटाएंगे, आपकी गिरफ्तारियों को खत्म करेंगे, कुछ नहीं हुआ। कंटेनर हमने कोर्ट में जाके हटवाई, पैमरा के लिए जो हमें कवरेज नहीं हो रही, हमें कोर्ट जाना पड़ा, अंसारुल इस्लाम के लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा। तो अगर हमने कोर्ट से लेना है, ये लोग अपने एग्रीमेंट पे पाबंदी नहीं कर रहे, तो फिर हमसे क्यों एग्रीमेंट? बहुत बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया कंवर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया तार साहब। नाजरीन, मौलाना फजल रहमान का रुख अब इस्लामाबाद में है। कल तक, इस वक्त तक मौलाना फजल रहमान साहब आज़ादी मार्च के साथ साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके होंगे। क्या इस्लामाबाद इसके लिए तैयार है? खबरें तो हमें ये मिल रही हैं कि तैयार नहीं है, मगर हमारी नज़र इसी आज़ादी मार्च पर रहेगी और हम उम्मीद करते हैं कि एहतजाज हो मगर पुरअमन हो। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।